अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह का शुक्र है। जितनी दफ़ा भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करें ये बहुत कम है। हमारे जिस्म का ज़र्रा ज़र्रा, हमारी रूह की हर सांस के साथ आने वाली, अंदर और बाहर जाने वाली हरकत, हर चीज़ का हमारा पूरा जिस्म शुक्र अदा करे अल्लाह ताला का, तो वो भी कम है। और शुक्र इस बात पर कि खैर व आफ़ियत के साथ, मुल्क और कौम के साथ, सालमियत के साथ रमज़ानुल मुबारक अपने इख्तिताम को पहुँचा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए हर कदम पर उसकी बख्शिश की राहें हमवार कर दी हैं। अब देखें कि अल्लाह ताला ने पूरे साल में 11 महीने एक तरफ और एक रमज़ानुल मुबारक का महीना एक तरफ, और इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में रोज़ों को फ़र्ज़ करार दे दिया गया। फिर इस फ़र्ज़ इबादत के ज़रिए से अल्लाह ताला ने इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में इंसानों को गुनाहों से पाक करने के लिए उनके गुनाहों को रोज़े के ज़रिए जला दिया, ताकि अपने बंदों को उन गुनाहों से पाक कर दे जो सारा साल उनसे सरजद होते रहे हैं। सुबहान अल्लाह। और फिर देखें कि फिर ऐसी हालत में कि जब कोई भी मुसलमान पूरे रमज़ान के रोज़े रखता है, 29 या 30 रोज़े जब वो रख लेता है, तो फिर भी इंसान तो ख़ता का पुतला है ना। इंसान से तो गलती हो ही जाती है, चाहे जितना भी पारसा हो, चाहे जितना भी वो अपने आप को मुत्तकी समझे, लेकिन फिर भी शैतान इंसान के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और वो उसके रास्ते में ब्रेकर्स दे रहा है, उसके रास्ते में आड़े पेश कर रहा है, रुकावटें पैदा कर रहा है। और शैतान इंसान को बहकाने में अपनी कोई कसर नहीं छोड़ता। वो इंसान के खून में दौड़ता है, इंसान के दिल में अटैक करता है, इंसान के दिमाग पे अटैक करता है और अपने वसवसे छोड़ता है। फिर अल्लाह ताला ने जबकि रमज़ानुल मुबारक में बड़े बड़े शैतानों को बांध कर जकड़ दिया, उसके बावजूद भी रोज़े की हालत में छोटे मोटे गुनाह जो हैं वो सरजद हो ही जाते हैं। यानी किसी की ग़ीबत कर ली, किसी के साथ कोई थोड़ा सा हसद का पहलू कर लिया, किसी के बारे में कोई उसका ऐब सवाब निकाल लिया, किसी से हसद कर बैठे, बाज़ दफ़ा कोई अपने मुंह से लुफ़ गुफ्तगू कर बैठा, ऐसी बात कर बैठा जो उसको रोज़े की हालत में ज़ेब नहीं देती, वो गुस्सा कर बैठा, लड़ाई झगड़ा कर बैठा। तो ये सारी जो बातें हैं ये भी रोज़े की हालत में ममनू करार दे दी गई हैं, लेकिन फिर भी सरजद हो जाती हैं। तो अल्लाह ताला ने इंसान को पाक करने का मुकम्मल तरीका इंसान के सामने पेश कर दिया। अब जब सारे रोज़े रख लिए और गुनाहों से पाक हो गया इंसान, तो फिर वो जो छोटे छोटे गुनाह रोज़े की हालत में हो गए, तो उसको पाक करने का भी अल्लाह ताला ने तरीका रख दिया। और वो क्या है? वो है सदका फ़ित्र, सदका फ़ित्र या सदका फ़ितराना। तो आइए देखते हैं कि इसके मायने क्या हैं, क्योंकि हर चीज़ जो हमारे कुरान पाक में मौजूद है वो सब अरबी में है। और जब तक हम अरबी में उसके मायने को अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे, तो हमें उसकी हकीकत हमारे दिल पर, हमारी रूह पर नहीं उतर सकेगी। तो सबसे पहले हम मायने देखते हैं कि मायने इस सदका फ़ित्र के साथ क्या ताल्लुक़ रखते हैं। जैसा कि सदका फ़ित्र दो कलमात से बना है, सदका और फ़ित्र। सदका भी अरबी का लफ्ज़ है, फ़ित्र या फ़ितराना भी अरबी का लफ्ज़ है। सदका के क्या मायने हैं? सदका के मायने हैं किसी भी मुसलमान का अपने माल से अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए अल्लाह की राह में खर्च करना अपने माल को। यानी सदका वो माल जो इंसान अल्लाह ताला की खुशनुदी, अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए अपने माल का वो हिस्सा जो खर्च करता है अल्लाह की राह में, उसे सदका कहते हैं। वो खैरात है जो अल्लाह की राह में अपने माल में से खर्च की जाती है, ये खैरात सदका कहलाता है। और फ़ित्र का क्या मतलब है? फ़ित्र के जो मायने हैं वो हैं रोज़ा खोलना, रोज़ा तोड़ना या रोज़े का ख़त्म होना। यानी
روزہ جب اختتام کو پہنچتا ہے، چاہے وہ روزہ ایک دن کا ہو یا ایک مہینے کا، تو جب روزہ اختتام کو پہنچتا ہے تو روزہ کھول دیا جاتا ہے، یا روزے کو ختم کر دیا جاتا ہے، یا روزے کو توڑ دیا جاتا ہے۔ تو جو روزے کا سلسلہ ہے، روزے رکھنے کا سلسلہ ہے، جب وہ اختتام کو پہنچتا ہے تو اس رکنے کو، کھولنے کو یا روزے کو ختم کرنے کو فطر کہتے ہیں۔ اب اس صدقہ فطر، یعنی صدقہ فطر کا جو اب دونوں جو کلمات ہیں ان کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ خیرات ہے یا یہ وہ خرچ ہے جو کوئی بھی مسلمان روزوں کے اختتام پر اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تاکہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، اللہ اس سے خوش ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی خوشی اور رضا حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے مال میں سے جو کچھ بھی وہ خرچ کرتا ہے، چاہے کسی بھی صورت میں وہ خرچ کرتا ہے، یہ صدقہ فطر کہلاتا ہے۔ اور یہ وہ صدقہ فطر ہے جو روزے کی حالت میں ہونے والے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے پھر انسان کو پاک کر دیتا ہے۔ یہ تو تھے اس کے معنی۔ اب اسلامی شریعت کے اصطلاح میں اس کے کیا معنی ہے، یعنی اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ اب اس کے اصطلاحی معنی یہ ہے کہ صدقہ فطر کا مسلمان کو روزے کی حالت میں اس سے سرزد ہونے والے گناہوں سے انسان خود کو پاک کرتا ہے۔ یعنی یہ صدقہ دے کر انسان یا مسلمان روزے کی حالت میں اپنے آپ سے سرزد ہونے والے چھوٹے موٹے گناہوں سے اپنے آپ کو یہ صدقہ دے کر پاک کرتا ہے۔ یہ ہے شریعت کی اصطلاح میں اس کے معنی۔ اب یہ صدقہ جو ہے یہ کن کن لوگوں پر یہ فرض کیا گیا ہے؟ یہ تمام مسلمانوں پر فرض کیا گیا ہے۔ اب اس کی مزید تفصیل یہ ہے، اب یہ تمام مسلمان کون کون ہیں؟ یعنی سارے ہی مسلمان۔ اب اس کو مزید تفصیل سے میں یوں بیان کروں گی کہ وہ غلام ہو یا آزاد، کیونکہ جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا تو اس وقت غلاموں کا دور تھا، انسان بیچے اور خریدے جاتے تھے اور ایسا ملازم اپنے پاس رکھ لیے جاتے تھے، اور وہ خریداری اور بیچنے میں جو ان کی وہ غلامی تھی، جس نے خرید لیا وہ اس کا غلام ہو گیا، تابع ہو گیا اس کا۔ تو یہ جو مسلمان غلام ہو یا آزاد ہو، انڈیپینڈنٹ ہو، یہ مسلمان مرد ہو یا عورت، پھر یہ مسلمان عمر میں چھوٹا ہے یا عمر میں بڑا ہے، روزہ دار ہے یا غیر روزہ دار ہے، یعنی یہ مسلمان آزاد ہے یا غلام ہے، اس کو بھی صدقہ فطر دینا ہے۔ یہ مرد ہے یا عورت ہے مسلمان، تو اس کو بھی صدقہ فطر دینا ہے۔ یہ عمر میں چھوٹا ہے یا بڑا ہے، تو اس کو بھی صدقہ فطر دینا ہے۔ پھر یہ روزہ رکھتا ہے یا روزے کسی بھی عذر کی وجہ سے نہیں رکھ پاتا، تو اس کو بھی صدقہ دینا ہے۔ پھر وہ صاحب نصاب ہے یا صاحب نصاب نہیں ہے، تو اس کو بھی یہ صدقہ دینا ہے۔ یعنی ہر مسلمان آزاد، غلام، مرد، عورت، چھوٹا، بڑا، روزہ دار، غیر روزہ دار، صاحب نصاب یا صاحب نصاب نہ ہو، ان سب پر یہ صدقہ فطر دینا فرض ہے، کیونکہ صدقہ فطر کو فرضیت دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض عبادت قرار دیا گیا ہے، اور یہ ہر چھوٹے بڑے مسلمان پر، آزاد غلام مسلمان پر، مرد عورت پر، روزہ دار اور غیر روزہ دار سب پر یہ فرض ہے۔ اب یہ فرضیت کی حقیقت تک جب یہ بات پہنچ جاتی ہے تو ہمیں اس بات کے لیے لوگوں کو تبلیغ کرنی چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے، لوگوں کو اویئر کرنا چاہیے کہ اگر آپ روزہ نہیں رکھ رہے تب بھی آپ کو دینا ہے، اگر آپ روزہ رکھ گئے ہیں تب تو دینا ہی دینا ہے۔ آپ عمر میں چاہے بچے ہیں یا بڑے ہیں، درمیانی عمر میں ہیں یا بڑھاپے میں ہیں، آپ کو یہ فرض فطرانہ ادا کرنا ہے ہر حال میں، آپ مرد ہیں یا عورت ہیں۔ یعنی اس صدقہ فطر سے کوئی بھی مسلمان مستثنی نہیں ہے، سب کو یہ دینا ہے۔ پھر یہ تو ہے دینے والے کہ جن پر یہ فرض قرار دے دیا گیا ہے تو وہ ہر حال میں یہ فرض دیں گے۔ تو لینے والے کون ہیں اس صدقہ کو؟ صدقہ فطر کو لینے والے کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، جو 8 مصارف زکوٰۃ ہیں، وہ 8 گروپ جو صدقہ لینے کے اہل ہیں، ان کو یہ صدقہ فطر دیا جائے گا۔ اب جیسا کہ میں نے اپنے پچھلے لیکچر میں بڑی ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ وہ کون کون لوگ ہیں جو اس کے مستحق ہیں۔ عاملین زکوٰۃ ہیں، فقراء مساکین ہیں، جہاد کرنے والے ہیں، وہ مسافر جو سفر میں اپنا سارا کچھ ختم کر بیٹھے ہیں، پھر ایسا مخیر بندہ مسافر جو راستے میں ہے لیکن اس کے پاس اب کچھ نہیں رہا تو اس کی مدد بھی کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح پورے مکمل جو میں نے 8 بتائے تھے تو وہ 8 مصارف جو ہیں انہی کو
زکوٰۃ دینا جائز ہے، اس کے علاوہ یہ زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ فطر روزے دار کو بےہودگی اور فحش باتوں سے پاک کرنے کے لیے ہے، نیز محتاجوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے فرض کیا گیا ہے۔ جس نے نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کیا، اس کا صدقہ فطر ادا ہو گیا، اور جس نے نماز عید کے بعد ادا کیا، اس کا صدقہ فطر عام صدقہ فطر شمار ہوگا۔ اسے احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ یعنی کتنی خوبصورت بات ہے، اس حدیث میں اس فرضیت کو، یہ جو صدقہ فطر فرض کیا گیا ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ اس کا وقت کون سا ہے۔ جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں، سحری اور افطار ہے، صبح رکھتے ہیں، شام کو افطار کر لیتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ کا بھی وقت ہے کہ ویسے تو رمضان میں دینی چاہیے، لیکن اس سے پہلے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، سال مکمل ہونے سے پہلے بھی۔ اسی طرح اس میں بھی تھوڑی سی رخصت کا بتایا گیا ہے کہ یہ فحش باتوں سے روزے دار کو، بےہودگی باتوں سے، اور وہ ساری ان سے پاک کرتا ہے، اور اس کا بھی ایک خاص وقت ہے، مقرر وقت ہے جس وقت میں ہمیں یہ صدقہ دینا ہے، اس فرض صدقے کو۔ اب یہ کون سا وقت ہے جس میں اس صدقے کو ہمیں ادا کرنا ہے؟ آخری روزہ مغرب کی نماز کے وقت جو افطار کا ٹائم ہے، افطار روزہ کرنے کے بعد، یعنی روزے کو افطار کرنے کے بعد یہ ٹائم شروع ہو جاتا ہے، نماز مغرب کے بعد سے یہ ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور ادائیگی عید نماز مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد سے یہ شروع ہوتا ہے، اور اگلی صبح عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے اس کو ادا کرنا ہوتا ہے ہر حال میں۔ اور اگر ضرورت ہو تو علماء کے نزدیک جو اجتماع ہے، اجتماع کے مطابق کہ اس کو 1-2 دن پہلے بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن جو اصل وقت ہے وہ یہ ہے کہ جب صبح نماز کے لیے گھر سے نکلیں تو اس صدقہ فطر کو اس کے مستحقین تک پہنچائیں اور پھر نماز ادا کریں۔ اور اگر فرض کریں کہ یہ ادائیگی اگر نماز ادا کرنے کے بعد کی جاتی ہے تو پھر وہ صدقہ فطر نہیں کہلائے گا، وہ عام صدقے میں شمار ہوگا، جو معمول کے مطابق ہم صدقہ کرتے ہیں۔ تو یہ عام صدقہ اور صدقہ فطر میں فرق ہے، اور وہ یہی فرق ہے کہ ہمیں یہ نماز ادا کرنے سے پہلے کرنا ہے، اور جو عام صدقہ ہوتا ہے وہ کسی بھی وقت ہے۔ اگر ہم اس صدقہ فطر کو عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیں گے تو یہ صدقہ فطر ہے، اور اگر نماز کے بعد ادا کریں گے تو یہ عام صدقہ ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ صدقہ کتنی مقدار میں ہمیں دینا ہے۔ جیسے کہ ہمیں زکوٰۃ کا پورا نصاب، پورا مکمل اس میں بتا دیا گیا ہے کہ 7 تولے سونا ہو تو اس پہ ہے، 52.5 تولے چاندی ہو تو اس پہ ہے، اسی طرح بارانی زمین ہے تو 10% ہے، اور اگر مصنوعی طریقوں سے سیراب کی گئی زمین ہے تو اس کا 20% جو ہے وہ عشر ہے، زکوٰۃ ہے۔ تو اسی طرح اس کی بھی مقدار کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، اور وہ جو مقرر شدہ مقدار ہے اس کو سا کہا گیا ہے، یعنی 1 سا جو ہے وہ ہم نے دینا ہے۔ اب وہ کس چیز کا 1 سا ہے؟ 4 چیزوں کو اس کے لیے بتایا گیا ہے جو اس دور میں موجود تھیں اور جو اس دور میں رائج تھیں: جو، کھجور، کشمش، منقع۔ یہ 4 چیزیں ہیں جن کی صورت میں اس کی ادائیگی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، اور اگر گندم کو شمار کیا جائے تو وہ افضل صدقہ ہے ان 4 سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا صدقہ فطر 1 سا کھجور یا 1 سا جو، غلام، آزاد مرد، عورت، چھوٹے بڑے ہر مسلمان پر فرض کیا ہے۔ اسے بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اور اس کی مزید وضاحت یہ بھی ہے کہ جس شخص کے پاس ایک دن رات کی خوراک میسر نہ ہو تو وہ صدقہ فطر ادا کرنے سے مستثنیٰ ہے۔ ماشاءاللہ دیکھیں تو صحیح کہ اس میں غریب امیر دونوں شمار ہو رہے ہیں، اور وہ مسکین، وہ فقیر، غریب نہیں، غریب تو ایک الگ کیٹیگری میں آتا ہے، وہ فقیر یا وہ مسکین جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے اور ایک وقت کا کھانا نہیں ہے، وہ یہ صدقہ ادا نہیں کرے گا۔ اگر اس کے پاس دونوں وقت کا کھانا ہے تو پھر اس پر یہ لاگو ہے کہ وہ صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اور کس طرح ادا کرے گا؟ آخری روزہ افطار کرنے کے بعد سے یہ وقت شروع ہو کر اگلے دن عید نماز کے ادا کرنے سے پہلے۔
اور جتنے بھی گھر کے ممبران ہیں، جیسا کہ پہلے میں نے بیان کیا ہے کہ اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، ہر مسلمان کو یہ صدقہ دینا ہے، بڑا چھوٹا، آزاد غلام، اور اسی طرح مرد عورت، روزہ دار غیر روزہ دار، اور صاحب نصاب یا غیر صاحب نصاب۔ تو اس کے لیے پھر مزید تفصیل میں یہی ہے کہ اب ایک گھر ہے تو اس گھر میں جتنے لوگ ہیں اس گھر کا سربراہ ان تمام کا صدقہ فطر ادا کرے گا۔ فرض کریں والد صاحب ہیں گھر کے سربراہ، یا والدہ ہیں گھر کی سربراہ، اور گھر میں ملازم بھی ہیں، وہ ملازم جو دن رات آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ اگر والد صاحب گھر کے سربراہ ہیں تو بیوی، بچے اور جو والدین ان کے ساتھ رہ رہے ہیں، یا وہ ملازم جو ان کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو ان سب کے لیے ان کو اپنی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا۔ اسی طرح حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے چھوٹے بڑے تمام افراد کی طرف سے صدقہ فطر دیتے تھے، حتیٰ کہ میرے بیٹوں کی طرف سے بھی دیتے تھے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو دیتے تھے جو قبول کرتے، اور عید الفطر سے 1 یا 2 دن پہلے دیتے تھے۔ اسے بھی بخاری نے روایت کیا ہے۔ پھر اسی طرح جیسا کہ میں نے بتایا ہے، گیہوں، چاول، جو، کھجور، منقہ، پنیر، جو بھی چیز زیر استعمال ہو وہی دینی چاہیے، یا تو ہمیں یہ جو ہے اسی صورت میں دینا چاہیے جس کا یہاں بیان کیا گیا ہے، اور اگر اس صورت میں نہ دیں تو ہم اس کے متبادل اس وقت کی اس کی جو کاروباری حساب سے قیمت خرید ہے وہ ادا کرنی ہے۔ جیسا کہ ہم سونے کی قیمت فروخت کے حساب، چاندی کی قیمت فروخت کے حساب سے زکوٰۃ دیتے ہیں، اسی طرح اس کی کاروباری لحاظ سے، تجارت کے اعتبار سے، اس کی قیمت خرید کے حساب سے اس کا جو ہے وہ متبادل صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صدقہ فطر 1 سا غلہ، یا 1 سا کھجور، یا 1 سا جو، یا 1 سا منقہ، یا 1 سا پنیر دیا کرتے تھے۔ اسے مسلم بخاری دونوں نے روایت کیا ہے۔ لہٰذا یہ ہے صدقہ فطر۔ مختصراً دوبارہ اس کو میں تھوڑا ریوائز کروں گی کہ صدقہ فطر وہ مال ہے جو ایک مسلمان روزے کی حالت میں اپنے سے چھوٹے موٹے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے اپنے مال میں سے خیرات کرتا ہے، اللہ کی راہ میں کرتا ہے، اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے۔ یہ وہ خیرات ہے، وہ صدقہ ہے، وہ مال ہے، اور ہر مسلمان پر چھوٹے بڑے، آزاد غلام، مرد عورت، بالغ نابالغ، امیر غریب، صاحب نصاب غیر صاحب نصاب، روزہ دار غیر روزہ دار پر یہ فرض ہے۔ اور کن کو دینا چاہیے؟ جو مصارف زکوٰۃ ہیں، 8 قسم کے گروہ کے لوگ جو زکوٰۃ کے معاملے میں مستحق ہیں، زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں، وہ صدقہ فطر لینے کے بھی مستحق ہیں۔ اور اس میں ہمیں جو صدقہ فطر دینا ہے تو اس کو جو، کشمش، منقہ اور کھجور کی صورت میں دینا ہے، اور اگر ہم گندم کی صورت میں دیں تو وہ زیادہ افضل ہے۔ اور اس کے لیے جو پیمانہ ہے وہ ہے سا، اور وہ سا جو ہے وہ کتنی مقدار کو کہتے ہیں؟ تو گندم نصف سا ہے، یعنی 1 سا کا آدھا، اور وہ جو ہے کتنے بنے گا؟ وہ سا، 1 سا جو ہے یعنی نصف سا گندم کا 2.25 کلو، یا تقریباً 2 کلو گندم، یا اس کے متبادل اس کی بازاری قیمت دینی ہوگی۔ پھر جو 1 سا تقریباً بنتا ہے 3.5 کلو، یا اس کی متبادل بازاری قیمت ادا کرنی ہوگی۔ اور اسی طرح کھجور کا 1 سا تقریباً 3.5 کلو، یا اس کی بازاری قیمت۔ اسی طرح کشمش کا 1 سا تقریباً 3.5 کلو، یا اس کی بازاری قیمت۔ اور جامعہ کی طرف سے صدقہ فطر کا تعین شروع رمضان میں ہی کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صدقہ فطر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔